اپنے بجلی کے بل، اپنے گیس کے بل، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، دوائیوں کے بل میں اس وقت ادا کر رہے ہیں، ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کا جو نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے یہ نہ صرف پوری ریجن میں سب سے برا بدتر گروتھ ریٹ ہے، پورا ریجن میں واحد ملک ہے جس کا نیگیٹو اکنامک گروتھ ریٹ ہے، اور ہماری تاریخ میں بھی یہ پہلی بار ہوا ہے۔ یہ بھی ہمارا ماشاءاللہ حکومت کا اکامپلشمنٹ ہے، اور وہ بوجھ آپ اس ملک کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ مہنگائی کی جس شرح سے، جس فیصد کا اس وقت مہنگائی چل رہا ہے وہ بھی ہمارے ریجن میں سب سے آگے ہے۔ تو جہاں گروتھ ریٹ میں ہم سب کے پیچھے ہیں، سب سے the worst growth rate پاکستان has، مہنگائی کا جو ہمارا پرابلم ہے وہ باقی سب سے آگے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اس کا what does this mean؟ This means کہ Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty اور غربت کا مقابلہ جو وہ کر رہے ہیں is worse than that of our neighbors. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سب کا جو ذمہ دار ہے، the reason the people of Pakistan are suffering، یہ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے، یہ اس لیے کہ 2018 کے الیکشنز ہی نہیں تھے، سلیکشنز تھے، اور جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل کا نتیجہ میں حکومت بنا ہے، جن کی وجہ سے آج بھی ان کا حکومت جاری ہے، یہ جڑ ہے، یہی وجہ ہے۔ This is the main cause for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister. اور ہم اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست کا رول رہا ہے، جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی عمل دخل رہا ہے، اس میں ہم اس میں بریک ڈالیں، اس کو ختم کریں، اور پاکستان میں اصل جمہوریت کا، حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھتے جائیں۔ ان دس سچویشن پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پی ڈی ایم کا فیصلہ کہ 31 دسمبر تک سارے ممبران اسمبلی کے استعفے اپنے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے، یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے انڈورس کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے جو 31 جنوری کا ڈیڈ لائن دیا گیا ہے اس حکومت کو، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، کہ خود استعفیٰ دو، خود گھر چلے جائے، ورنہ ہم آپ کو گھر بھیجیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی 31 جنوری کا ڈیڈ لائن کو بھی انڈورس کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو پی ڈی ایم کا آل پارٹیز کانفرنس APC کا ریزولوشن ہے اور ایکشن پلان ہے، اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے انڈورس کیا ہے، اور زور دیا گیا ہے کہ جیسے ہمارا
APC की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहाँ हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे PDM को पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं उनको, इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज़, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि PDM अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला PDM के सामने पेश करेंगे जब भी PDM की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, और जो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफ़ी है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है, और ना सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तलाफात और एतराज़ात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराज़ात उठाए गए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, हमने स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसस शुड बी रीचेक्ड, और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसस को माना जाना चाहिए या इसको रीडू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसस को अपनी कैबिना से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके ख़िलाफ़ थे, हम आज भी इसके ख़िलाफ़ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज़ किया है। हम समझते हैं कि ये हम सब का इशू है, पूरा पाकिस्तान का इशू है। अगर सेंसस सही तरीक़ा से नहीं किया जाएगा तो अवाम के पास उनका हक नहीं मिलेगा, और वो अपने हक ख़ास तौर पे आप उस जो फॉर्मूला के बेसिस रिसोर्सेज देते हो,
وہ سکیو بھی ہوتا ہے, اس پہ عوام کا حق مانا جاتا ہے. اور ہمارا خیال میں جو 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا, اس کا جو جیرومینڈرنگ ہوا وہ اس سینسس کے بیسس پہ تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو ان سیاستدانوں کے ساتھ, ان جماعتوں کے ساتھ بھی ریز کریں گے, امیجیٹلی ریز کریں گے, اور مل کے اس پہ کام کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ ہم اس ایشو کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا ہے اس کا بھی مذمت کی گئی, اور مطالبہ کیا کہ جو آنے والے الیکشنز کا سلسلہ جو آزاد کشمیر میں پتہ نہیں اگلے سال یا اسی سال ہونے ہیں, ان کو صاف و شفاف کروانے کے لیے قدم لیا جائے, اور جو ناانصافی کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا بھی مذمت کیا گیا. بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز پہ جو قبضہ کیا جا رہا ہے اس کا نہ صرف ہم نے مذمت کی ہے, مگر یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گے جو اس ایشو پہ بھی اعتراضات رکھتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے اس موو کے خلاف جو مزاحمت ہونا ہے ہمیں مل کے کرنا چاہیے. یہ سندھ کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے, یہ بلوچستان کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے, اور ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانا پڑے گا مگر احتجاج کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ان جماعتوں سے رابطہ کریں گے جو اس پہ ابھی سے بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور ان ایشوز کو ہمارا پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے ہم اس میں بھی ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب خود رابطہ کریں گے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, مختلف طبقے کے ساتھ جو اس حکومت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے لیبررز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے مسائل کی حل کے لیے, ان کے مسائل پہ احتجاج کرنے کے لیے مل کے کام کرنے چاہتے ہیں. ہم ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں لیبر یونینز کے لیے, خاص طور پہ جیسے یہ اسٹیل مل کے ساتھ جو ناانصافی ہوا ہے ریسنٹلی یہاں کراچی میں, ہمارا پی آئی اے میں ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے, جو یہاں کے کراچی کے لوگوں کو وہ اسلام آباد زبردستی بھیج رہے ہیں, اور مختلف ایسے ایشوز ہیں ہمارے لیبر کے ساتھیوں کے ساتھ. ہم ان کے ایشوز کو وہ ہمارے ایشوز ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایشوز ہے, ہم ان کو اپنانا چاہتے ہیں. جو کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کسان کا نمائندے رہے ہیں. زراعت کا اگر زراعت کے سیکٹر میں ترقی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ, جو کسان کے ساتھ ظلم ہوا, اوبیسلی ہم نے پہلے بھی کنڈیم بھی کیا, خاص طور پہ جو پنجاب میں ان کے احتجاج کے وقت ناانصافی ہوا. لیکن جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے, جب تک ہم مل کے احتجاج نہیں کریں گے, تب تک ہم کسان کو ان کی فصل کی قیمت نہیں دلوا سکیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بہنوں بھی احتجاج کر رہے ہیں, ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں, اور لائرز کے ساتھ بھی ہم رابطے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے تب تک اس میں ہم اتنا کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ جو حقیقی ایشوز ہے اور یہ جو حقیقی عوام کے فورمز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں وہ
وہ ہمارے ساتھ نہیں دے. اس لسٹ میں میں بھول رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اسٹوڈنٹس کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھی بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوا ہے، چاہے وہ 60s میں ہو یا اس کے بعد ہو، شہید بی بی کے وقت میں ہو، سو اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس وقت جو اس ملک کے طلباء جو اسٹوڈنٹس جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. یہ اس ملک کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو یا آپ کے لاہور کے اسٹوڈنٹس ہو. سارے کے سارے سراپا احتجاج ہے کہ ان کا ایگزامینیشنز پہ ناانصافی ہوا ہے، ان کو اپنا یونین سازی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب جو فورمز ہے ان کے ساتھ مل کے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کے اس حکومت کا مقابلہ کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں ایک بات رہ گیا. ہمارا پارلیمنٹیرین اور نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوا ہے. ہم اس گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں، جیسے ہم ہر سیاسی گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں. یہ انتقام کے روایہ اور سیاسی انتقام کی روایہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہے، اور اس لیے ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں. اب جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے. آپ کے سی سی کے اجلاس میں اکثریتی ارکان کی جانب سے کوئی ایسی رائے سامنے آئی کہ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اگر اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تو پٹ پٹ کے لیے کھلا میدان ہوگا. اور دوسرا، نواز شریف کی وطن واپسی کو اسمبلیوں کے استعفوں سے مشروط قرار دیا اور کہا کہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. جو میرا سی سی کے فیصلے تھے اور جو میرا سی سی کا رائے ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. اب نہ جہاں تک اس سی سی کی میٹنگ میں اگر کسی ایک ممبر نے کیا کچھ رائے کا اظہار کیا، رائے کے اظہار تو کافی ہوئے اور ان کا ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے. مگر یہ بھی آئی مین ان آرڈر ٹو انشور فریڈم آف اسپیچ ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں ایسا کوئی جو آپ بات اٹھانا چاہیں گے بیسڈ آن واٹ somebody said in that meeting. سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کے بننے کے بعد یہ حکمت عملی کا اس کا حصہ تھا کہ استعفیٰ دیں گے اور سینٹ انتخابات کو نہیں ہونے دیں گے، چونکہ سینٹ انتخابات کو روکنے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم تھی وہ متحد تھی. لیکن یہ تاثر حکومت کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. آج تک بھی یہی ان کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل استعفیٰ نہیں دے گی. تو کیا آج سینٹرل کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ سینٹ انتخابات ہوں گے اور پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی؟ جہاں تک پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس ہے اور اس کا ایکشن پلان ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جنید اب اس کا کاپیز جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں اسی اے پی سی کہ جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت چلنا چاہیے. اب تک پی ڈی ایم نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر تک ہم نے اپنے پارٹی کے قائدین کے پاس یہ استعفے جمع کرنا چاہیے. اور جہاں تک حکومت کی تنقید ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ فیصلہ آج ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا ہے کہ ہم اس فیصلہ کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنے پاس یہ استعفے جمع بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ 31 جنوری کا جو وزیر اعظم کا ڈیڈ لائن ہے اور جو ایکشن پلان اب آپ کے پاس شیئر ہوگا وہ بھی ہم نے انڈورس کیا. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کی
رائے تھی کہ ہم اس حکومت کو ہر فورم پہ بشمول سینٹ الیکشنز میں بھرپور طریقے سے چیلنج کرے. یہ میرا سی سی کا رائے ہے. اب یہ سی سی کا رائے پی ڈی ایم کے سامنے پیش ہوگا اور حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کی کنسنسس کے ساتھ اور میرا سی سی کی اپروول کے ساتھ ہوگا. احمد صاحب یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان اور آپ کی پارٹی کے درمیان کافی دوریاں مستقبل قریب میں دیکھی گئی ہیں. آپ کے مردان جلسے کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ ناراض تھے, نہیں گئے, آپ کے جھنڈے وغیرہ وہاں اتارے گئے. پھر لاڑکانہ میں جے یو آئی نے اس کا بدلہ لیا اور ان کا وہاں نہ کوئی ورکر تھا نہ کوئی جھنڈا تھا. جلسہ پی ڈی ایم کا تھا لیکن پی ڈی ایم کا چیئرمین اس جلسے میں نہیں تھا. تو یہ کیا اس کو آپ کھل کر اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ واقعی کوئی ڈفرنسز ہے آپ دونوں کے درمیان؟ جہاں تک مردان کی جلسہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ضرور وہاں تھے. فرد الربابر صاحب سمیت میرے جو ہمارا سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز, پورے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی تنظیم, پاکستان پیپلز پارٹی کے جلوس, اور انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو اس جلسے میں موقع نہیں ملا اسٹیج پہ پہنچنے تک یا آنے تک اور تقریر کرنے تک. اور آپ جو ہے جو میڈیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے, جو شروع دن سے پی ڈی ایم کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروپیگنڈا پہ یقین نہ کریں. میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی یہی میڈیا نے عمران خان کے خالی کرسیوں کو تاریخی جلسے کی طرح پیش کیے, ویسے ہی آپ پی ڈی ایم کے خلاف ہر دن پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. لیکن جہاں تک اس وزیر اعظم کی ہٹانے کی بات ہے, جہاں تک ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں عمل دخل کی بات ہے, پی ڈی ایم ایک پیج پہ ہے اور ایک سٹیج پہ ہے. یہ بتائیے گا کہ آج کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات تو سامنے آ گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی رائے جو آپ کی پیپلز پارٹی کی ہے کہ کوئی انتخابی عمل سے باہر نہیں نکلے گی. ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں سندھ میں, اس میں آپ حصہ لے رہے. آپ نے کہا کہ پارلیمان کے اندر آپ ہوں گے تو جنگ کریں گے, باہر تو کوئی جنگ نہیں ہو سکتی. لازمی آپ پارلیمان کے اندر ہوں گے. سینٹ کے انتخابات بھی تب لڑ پائیں گے جب آپ سینٹ میں ہوں گے. اس بات کی تو آپ نے تصدیق کر دی. لیکن ایک بات کہ کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کچھ دوستوں نے یہ رائے دی کہ میاں نواز شریف بھی واپس آئے, وطن آئے اور اس ایک منٹ, جہاں تک there is no contradiction whatsoever in the ra'y of the Central Executive, the opinion of the Central Executive Committee that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement کی APC. تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ابھی تک پی ڈی ایم بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ استعفیٰ کو کب استعمال کرنا چاہیے, کب صحیح ٹائم ہوگا. وہ تو جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. ہم نے آپ کے سامنے جو ہمارے خیال میں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں سٹیپس ہونے چاہیے وہ آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں اور وہ ہم پی ڈی ایم کے سامنے بھی رکھیں گے. اور جو ہمارے تجویز ہے وہ 100% ان لائن ہے اس ایکشن پلان کے ساتھ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آئیں گے ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت چلی جائے ورنہ ہم بیچ دیں گے, دوسری جانب آپ فروری یا مارچ میں سینٹ انتخابات لڑنے کی بات بھی کر رہے تھے. تو اگر 31 تک حکومت نہیں جاتی اور آپ سینٹ انتخابات لڑتے تو جو مارچ کرنے جا رہے ہیں وہ مارچ میں ہی ہوگا یا مارچ آپ کا فروری تک ہو جائے گا؟